राजा दाहिर के जो हिंदुस्तान में हुकूमत मिली थी सिंध में, वो भी इलेक्शन के जरिए नहीं मिली थी, वो भी उसने तलवार लेके हिंदुओं पे जबरदस्ती कब्जा किया था। उस जमाने में तो ये था जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो पावरफुल है वो आएगा। अब देखा ये जाएगा कि पावर में आ कौन रहा है, हक आ रहा है या बातिल आ रहा है। राजा दाहिर ने भी तलवार की ताकत से हुकूमत की थी, मोहम्मद बिन कासिम ने भी तलवार की ताकत से हुकूमत की थी, लेकिन राजा दाहिर ने जब तलवार की ताकत से हुकूमत की, हिंदुओं की तारीख बताती है कि हिंदुओं पे जुल्म किया उसने, बुत परस्ती को प्रमोट किया, और जो सोसाइटी में औरतों पे जुल्म होता था, ये जो आप माजी उठा के देखें ना, शौहर मर गया तो औरत को भी आग में जला दिया जाए, ये सारी रसूमात तो उस वक्त से चली आ रही हैं। जब मोहम्मद बिन कासिम गया है, उसने ऐसा अदल का निजाम कायम किया है। हिंदुओं की तारीख बताती है, ये मैं नहीं कह रहा, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो हमने दुनिया पे, ये जो हिंदुस्तान है जिसमें बांग्लादेश भी है, जिसमें आपका बर्मा भी है, जिसमें पाकिस्तान भी और पूरा इंडिया भी, इस पूरे खित्ते पे 1000 साल किसने हुकूमत की है? हम 20% भी नहीं थे, लेकिन हमारी बदमाशी देखो यार। इतने बड़े इलाके पे अकबर बादशाही खाली 50 साल निकाल के गया है, सही है ना? जलालुद्दीन अकबर 50 साल तो खाली उसी के बनते हैं। और ऐसे ऐसे हिंदू कहते हैं बड़े जालिम थे, ना 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 ना। आज का हिंदुस्तान देखो और मुसलमानों ने जब हुकूमत की उस वक्त का हिंदुस्तान देखो। अंग्रेज कहेगा उस वक्त का हिंदुस्तान आज से करोड़ा गुना बेहतर था। आलमगीर बादशाह रहमतुल्लाह अलैह जैसे बादशाह हिंदुस्तान को दिए मुसलमानों ने, जो टोपियों की सिलाई करके बेच के गुजारा किया करते थे। आज हिंदुस्तान में हिंदुओं की तारीख उठा के देखो, तुम्हें पता चलेगा आलमगीर कौन थे। समझता है या नहीं समझता? और अंग्रेजों ने लिखा है कि इतना अमन था, इधर हिंदुओं के मंदिर हैं, इधर गुरुद्वारे हैं सिखों के, इधर ईसाइयों के चर्च हैं, इधर मुसलमानों की मस्जिद है, कोई लड़ाई, कोई आपस में फड्डा नहीं हुआ। इतनी मुसलमानों ने मजहबी आजादी दी थी। और सैकड़ों वो लड़कियां जिनके शौहर को की डेथ हो गई, तो उनको आग में जलाने के लिए ले जाया जा रहा था, जैसे कि हिंदुओं में था। उन लड़कियों को बचाने वाले कौन थे? मुसलमान थे। आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा मुसलमानों ने हिंदुस्तान पे जुल्म नहीं किया। ऐसा स्टेबल किया है ना, जब आपके मुगलों की हुकूमत थी, हमारे मुगलों की, तो बरतानिया जो है ना, बरतानिया, उसने पाबंदी लगाई थी कि ये जो हिंदुस्तान के जो बहरी जहाज है ना, ये हमारी पोर्ट के करीब से ना गुजरे, क्योंकि ये इतने खानदानी बेहतरीन जहाज हैं कि इन जहाजों को लोगों ने देख लिया तो हमारे जहाज मार्केट में बिकना खत्म हो जाएंगे। ऐसे हिंदुस्तान के इंजीनियर थे। जामिया रशीद ने इस पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है हिंदुस्तान की तारीख पर। वो डॉक्यूमेंट्री आप जरूर देखें, वो सारी अंग्रेजों की किताबों से लेके बनाई है। गोरे क्या कह रहे हैं हिंदुस्तान के बारे में जब मुसलमानों की हुकूमत थी? गोरे ने आके ना हिंदुस्तान की ऐसी की, बोलो तैसी की है। आप कहते हैं ट्रेन की पटरियां डाल दी उसने, ये पटरियां तो वो तो ट्रेनें इजाद हो रही थी, ये तो वैसे ही डलनी थी, मुसलमान डाल देते पटरियां। खिलाफत उस्मानिया ने अभी तक ट्रेन की पटरी है वहां पे हरम में आती है, वो स्टेशन जाके देख लो तुर्कों का, मैंने पटरियां डाल दी। ओ भाई, पटरियां तो उन्होंने डाली, सड़कें बना दी। जो यहां से खजाने लेके गए हैं ना, वो जो बरतानिया ने तरक्की की है, वो हमारे ही निवाले छीन के तरक्की की है। आज बड़े बड़े में हैं, काइंडली नाइस टू मीट यू, टोपे ड्रामे कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे हैं अखलाकी लिहाज से। मैं नहीं, क्योंकि मुझे वीजा भी चाहिए बरतानिया का, खैर वो मेरे बयान निकाल लेते हैं। लेकिन ये जो है ना, ये सारा खून किसका है? ये हमारी रगों से ना खून निचोड़ के बरतानिया ट्रांसफर किया गया है। समझता है कि नहीं समझता है? वो तो अल्लाह हिटलर का भला करे, जालिम आदमी था, लेकिन था गलत आदमी, तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन हिटलर से हमें यह फायदा हो गया कि हिटलर जब उठा, उसने पूरी दुनिया में कब्जा करने की ठानी, तो बरतानिया की भी ऐसी की तैसी की। उसने बरतानिया को शिकस्त तो नहीं दे सका, लेकिन ऐसे ताबड़तोड़ हमले किए कि बरतानिया कमजोर हो गया और वो हिंदुस्तान पे अपना तसल्लुत बरकरार नहीं रख सका। अगर हिटलर मुसलमान होता, दुआए मफरत तो फिर भी नहीं करता, जालिम बहुत था बहरहाल, लेकिन बहरहाल ये जरूर कहता है अल्लाह एक नेकी इसको कम से कम इसके अमाल में डाल दे कि गलत किया उसने, लेकिन उस गलत का एक फायदा हमें हो गया कि वो बरतानिया कमजोर हो गया और पतली गली से निकल गया। तो आप कभी जाओ ना यार, यूरोप जाओ, स्पेन जाओ और कभी हिस्ट्री पढ़ो। खुदा की कसम, ऐसा शानदार माजी था ना हमारा। देखो, दुनिया में हुकूमत 3 कौमों ने की है और बड़े खानदानी तरीके से। हमारे एक दोस्त हैं, अभी वो फिनलैंड गए हुए हैं, कुछ दिन पहले वो वहां थे इटली में। इटली में एक शहर है जो पानी में आबाद है, जजीरे हैं, सुना है ना आपने? वेनिस नाम है मेरा ख्याल है उसका, वेनिस नाम है ना, वीनस है या पता नहीं, वेनिस है, वीनस। तो वो पूरा पानी में जजीरा है। ये लोग वहां गए ना, तो उस वीनस शहर की हिस्ट्री अंग्रेजों ने लिखी हुई है कि मुसलमान फातिहीन जब आए थे ना इन इलाकों में और यूरोप पे कब्जा किया उन्होंने, तो हम पे बहुत जुल्म किया, मार के भगा दिया। जुल्म किया ये नहीं किया, ये तो पता नहीं लिखा नहीं लिखा, बहरहाल हमें मारा पीटा और हम इन जजीरों में आके आबाद हो गए। तो ये जजीरों में ही शहर बन गया फिर। यानी मुसलमानों का एक नेगेटिव पहलू लिखा हुआ था कि इन्होंने क्या किया, आके हमें धुनाई लगाई है, मारा पीटा है बहुत।
اب دیکھو عرب کہاں ہے؟ مکہ، اور وہاں سے نکل کے کدھر گھسے تھے مسلمان؟ یورپ میں، فرانس کے قریب پہنچ چکے تھے. آپس کے اختلافات نہ ہوتے نا تو یورپ گیا تھا، پورا یورپ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جانا تھا. امریکہ تو دریافت ہی نہیں ہوا تھا نا. پوری مہذب دنیا میں 150-200 سال کے اندر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی، اور ایسی تابڑ توڑ لڑائیاں ہوئی ہیں نا خاندانی کی آپ کی سوچ ہوگی. کیونکہ ایک دفعہ جب مسلمان اٹھے ہیں نا، جب تلواریں چلنا شروع ہوئی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ الجہاد ماضٍ منذ بعثنی اللہ الی ان یقاتل آخر هذه الامۃ الدجال. دجال کے آنے تک آپ نے فرمایا جہاد جاری رہے گا، کیونکہ حق اور باطل کی جنگ کیا رہے گی؟ اب چلتی رہے گی. تو مسلمان اٹھے، پھر وہ تھوڑے تھوڑے لوگ، طارق بن زیاد کے ساتھ بہت تھوڑا سا لشکر تھا، اور یہ جرمنی اور یہ جو ان لوگوں کی حکومتیں تھیں نا، جرمن کی بہت بڑی ریاست تھی اس وقت. ان کو کہا کچھ اور جاتا تھا، لیکن تھے یہی نہیں کہ رومی کہا جاتا تھا ان لوگوں کو. تو یہ ساری یورپ کی ریاستوں میں مسلمانوں نے قبضہ کیا. خیر، تو وہاں انہوں نے ہسٹری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمان فاتحین یہاں آئے تھے اور لڑائی کر کر کے ہم بھاگ گئے، تو عیسائیت کو بچانے کے لیے ہم نے ان جزیروں میں آ کے پناہ لی، تو اب ایک نیا شہر آباد ہو گیا. تو ایک نیگیٹو وے میں لکھا ہوا ہے. تو مجھے جس نے بتایا نا کہ یہاں مسلمانوں کے خلاف لکھا ہوا ہے، میں نے کہا ان سے بولو کہ جب عیسائی یہاں آئے تھے تو کیا الیکشن کے ذریعے ان کی حکومت قائم ہوئی تھی؟ انہوں نے یہ علاقے یہودیوں سے چھینے تھے. آئی بات سمجھ میں؟ انہوں نے کون سے یہ الیکشن کروا کے یہودیوں نے ان کو صدر بنا دیا تھا، بادشاہ بنا دیا تھا؟ عیسائی دنیا جو تھی نا، شام، سعودی عرب کے شمال کی جانب نا، نارتھ کی جانب ہے شام، اور سعودی عرب کے جو مغربی جانب ہے مصر، اور اسی کے بیچ میں اسرائیل ہے. تو یہ سارے پیغمبر تو اس بیت المقدس میں آئے نا، فلسطین میں. تو وہاں یہودیوں کا مرکز تھا، وہاں عیسائیوں کا مرکز بنا، اور عیسائی فاتحین وہاں سے علاقے فتح کرتے کرتے یورپ میں داخل ہوئے، اور وہ تمام علاقے کس سے چھینے؟ انہوں نے یہودیوں سے چھینے. تو جو کام آپ نے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا، وہ اگر مسلمانوں نے آپ کے ساتھ کر لیا تو کائنڈلی اس پہ آپ ٹینشن نہ لیں، اس میں مسلمانوں کو نیگیٹو اس میں یاد نہ کریں. اب سوال پیدا ہوتا ہے عیسائیوں نے یہودیوں پہ ظلم کیا، تب یہودی خوش ہو جائیں گے کہ یار اس کا مطلب ہمارے اوپر عیسائیوں نے ظلم کر کے ہم سے علاقے چھینے تھے، تو مفتی طارق مسعود صاحب ہمیں فیور دے رہا ہے. خدمت میں عرض کروں گا کہ یہودیوں کو کون سا یہ گریوی یا زکات میں کسی نے دیے تھے یہ علاقے؟ یہودیوں نے بھی تلوار کے زور سے یہ علاقے چھینے تھے. نہیں یاری بات، یہ علاقے جو یہودیوں کو ملے تھے نا، وہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جنگیں ہوئی تھیں. آج یہودیوں کی کتابیں خود بتاتی ہیں جنگیں ہوئی تھیں، لڑائیاں ہوئی تھیں. سب سے پہلے تو فرعون کی جو حکومت مصر میں قائم ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے اس حکومت کو ختم کیا. پھر یہودیوں کو حکم دیا کہ شام پہ قبضہ کرو، ارض مقدس پہ قبضہ کرو. یہودیوں نے کہا ہم نہیں کریں گے. اللہ نے ان کو سزا دی، 40 سال وادی تیہ میں رہے. یہ سب باتیں یہودیوں کی کتابوں میں ہیں. پھر نئے پیغمبر آئے، ان کی قیادت میں یہودیوں نے جہاد کیا، لڑائی کی. اسی فوج میں حضرت داؤد علیہ السلام تھے جنہوں نے جالوت کو قتل کیا. پھر جب داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو پیغمبر بھی بنایا اور یہودیوں کا کمانڈر بھی بنایا. پھر داؤد علیہ السلام کی قیادت میں تبلیغی جماعتیں نہیں بھیجی گئی ہیں. یہ ایسا نہیں ہوا کہ پوری دنیا میں درس قرآن کی محفل ہو، تلوار دی گئی ہے اور گھوڑے دیے گئے ہیں کہ اور لوہا ہاتھ میں نرم کر دیا گیا، کیونکہ جنگوں میں سامنے سے بھی تیر تلواریں آتی تھیں. تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں سونے کو پگھلا دیا، لوہے کو پگھلا دیا کہ لوہے کی زرہیں بنائے، جنگی ٹوپیاں پہنے تاکہ تلواروں کا مقابلہ ہو، تلواریں سے آپ بچ سکیں. تو داؤد علیہ السلام نے پھر کیا کیا ہے؟ وہی کیا ہے جو پھر بعد میں مسلمانوں نے کیا ہے. ٹھیک ہے، نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تو اگر اعتراض کرنا ہے تو پھر یہودی پہ بھی عیسائی پہ بھی ہو، اور نہیں کرنا تو تینوں پہ کوئی اعتراض نہیں بنتا. تو ہم بتاتے ہیں تینوں پہ کوئی اعتراض کیوں نہیں بنتا. اس لیے نہیں بنتا کہ اللہ تعالیٰ نے جب پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا ہے تو یہ زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کہتے ہیں کہ جو باطل ہے اسے زمین میں رہنے کا حق ہے، زمین پہ حکومت کا اسے حق نہیں ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. لوگ کہتے ہیں نا محمد بن قاسم ہندوستان آیا، راجہ داہر سے لڑا. تو وہ کون تھا؟ زمین تو راجہ داہر کی تھی، وہ عرب کیوں آ گیا وہاں لڑنے کے لیے؟ زمین نہ راجہ داہر کی تھی نہ راجہ داہر کے ماموں کی تھی. زمین کسی کی بھی نہیں ہے. زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اور اگر آپ علاقے کے لحاظ سے کہنا چاہتے ہو تو علاقے میں بھی تو وہ بھی تو کہیں بعد میں، اصل تو آدم علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے تھے اصل تو ہم وہاں کے ہیں. یہ تو سارے وہاں سے ٹریول کر کے گئے ہیں. تو راجہ داہر کے جو ہندوستان میں حکومت ملی تھی سندھ میں، وہ بھی الیکشن کے ذریعے نہیں ملی تھی. وہ بھی اس نے تلوار لے کے ہندوؤں پہ زبردستی قبضہ کیا تھا. اس زمانے میں تو یہ تھا جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو پاورفل ہے وہ آئے گا. اب دیکھا یہ جائے گا کہ پاور میں آ کون رہا ہے، حق آ رہا ہے یا باطل آ رہا ہے.
راجہ داہر نے بھی تلوار کی طاقت سے حکومت کی تھی, محمد بن قاسم نے بھی تلوار کی طاقت سے حکومت کی تھی, لیکن راجہ داہر نے جب تلوار کی طاقت سے حکومت کی, ہندوؤں کی تاریخ بتاتی ہے کہ ہندوؤں پہ ظلم کیا اس نے, بت پرستی کو پروموٹ کیا, اور جو سوسائٹی میں عورتوں پہ ظلم ہوتا تھا, یہ جو آپ ماضی اٹھا کے دیکھیں نا, شوہر مر گیا تو عورت کو بھی آگ میں جلا دیا جائے, یہ ساری رسومات تو اس وقت سے چلی آ رہی ہیں. جب محمد بن قاسم گیا ہے, اس نے ایسا عدل کا نظام قائم کیا ہے. ہندوؤں کی تاریخ بتاتی ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, کہ آج دیکھو ہندوؤں نے نا محمد بن قاسم کی تصویریں اب تک بنائی ہوئی ہیں, حالانکہ اس زمانے کی فاتحین کی تصویریں ہمیں نہیں ملتی, لیکن ہندوؤں نے محمد بن قاسم کی پوجا شروع کر دی تھی اس سے عقیدت اور اس سے محبت میں. تو دنیا میں کوئی ملک کسی کا نہیں ہے کہ یہاں کی قوم ہے, قوم کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر قوموں کو دیکھو گے نا تو پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے, یا تو مہاجر ہوگا تو پنجابی کو اعتراض ہوگا, پنجابی ہوگا تو سرائکی کو اعتراض ہوگا, سرائکی ہوگا تو پٹھان کو اعتراض ہوگا, پٹھان ہوگا تو سندھی کو اعتراض ہوگا, سندھی ہوگا تو بلوچی کو اعتراض ہوگا, کیونکہ ہر الگ الگ قوم ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یار کسی بھی قوم کا بنے پاکستانی ہے تو ٹھیک ہے, تو پاکستانی کیا ہوتا ہے؟ یہ تو لکیریں آپ نے بنائی ہوئی ہیں نا, میں پاکستان کے وجود کا قائل ہوں, لیکن یہ جو لکیریں ہم نے بنائی ہوئی ہیں اور اس بیت پر ہم نے قومیں بنا لی ہیں, یہ ہماری فرض کردہ ہیں, یہ خدا اور نیچر کی بنائی ہوئی نہیں ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو اب جنگ دو ہی بیس پر ہوگی کہ جنگ لڑنے والا کون ہے, تلوار اٹھانے والے اہل حق ہیں تو ان کو حق ہے, اور تلوار اٹھانے والے اہل باطل ہیں تو ان کو حق نہیں ہے. یہ اسلام کا نظریہ ہے, اور اس کو یہودی بھی مانتا ہے, عیسائی بھی مانتا ہے. تو اسی بیس پر مسلمانوں کی جنگیں ہوئی ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب پہلے یہودیوں نے حکومت کی, اور اچھا یہ بھی آسمانی مذاہب کے برحق ہونے کی دلیل ہے, کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے نا, بنی اسرائیل انتہائی کمزور تھے, لیکن آپ دیکھو اللہ نے پوری دنیا پہ یہودیوں کو حکومت دے دی. تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ آسانی سے مل گئی ہوگی؟ بہت زبردست خونخوار جنگیں ہوئی ہیں, لیکن ان جنگوں کے پیچھے موٹیویشن کیا تھی؟ پیغمبروں کی دعوت. اتنی زبردست موٹیویشن نہ ہو تو جنگوں میں کامیابی ممکن نہیں ہے. سب سے بڑی ریاست کس کی قائم ہوئی تھی؟ تبھی تو یہودی اس کے پیچھے پڑے ہوئے کہ یار ہم نے پوری دنیا میں بدماش بن کے زندگی گزاری ہے, ابھی ہم اتنے سے کیوں ہو گئے؟ اب وہ چاہ رہے ہیں کہ اسرائیل ان کے پاس آئے, بیت المقدس ان کے پاس آئے, ان کا جو اول قبلہ تھا وہاں سے ہم دوبارہ سے آغاز کریں, اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو ہماری اتنی بڑی حکومت اور ان کی تاریخیں بتاتی ہیں نا قائم ہوئی تھی, ہم دوبارہ قائم کریں. جبکہ اللہ کیا کہتا ہے کہ بھائی جب تم نااہل ہو گئے تو ہم نے تم سے خلافت لے کے عیسیٰ ابن مریم کو دے دی, جو عیسائی جو حضرت عیسیٰ کو فالو کریں گے ان کو دے دی. پھر اللہ نے کیا کہا کہ جب عیسائیوں کے دین میں تحریف ہو گئی, وہ زنا اور شراب کی طرف لگ گئے, اغلام بازی کو آج دیکھو ان لوگوں نے لیگل کر دیا, ان تمام چیزوں کی طرف لگ گئے, اور عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا, ان کی تعلیمات مسخ ہو گئیں. تو پھر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, اور اب خلافت کس کے حوالے کر دی گئی ہے؟ اہل اسلام کے حوالے کر دی. تو 1920 یا 23 میں خلافت کا خاتمہ ہوا ہے, 20 میں تقریباً. آپ کو پتا ہے آج امریکہ سپر پاور ہے, کل رشیا سپر پاور تھا. چند سال پرانی بات ہے, تھوڑا سا پیچھے جائے نا 1920 تک, تو سپر پاور کون تھا پتا ہے آپ کو؟ مسلمان تھے. 40-50 کنٹری, بلکہ اس سے بھی زیادہ, یہ ہماری کسٹڈی میں تھے. پہلی جنگ عظیم میں برطانیہ نے خلافت عثمانیہ پہ حملہ کے لیے بحری بیڑا بھیجا تھا, تو اس کو ہماری فوجوں نے کیا کر دیا تھا؟ آج تصور ہے کہ برطانیہ بحری بیڑا بھیج رہا ہے اور ہماری فورسز, ہے ممکن ہے لیکن بہت مشکل ہے. تو اتنا بڑا بحری بیڑا تھا, اور جو ہماری خلافت تھی نا, جس کو گریٹ اتھیمین کہتے ہیں یہ انگریز, پتہ نہیں انگلش میں کیا پروناؤنسیشن ہے, انہوں نے اس کو واپس کر دیا تھا. یہ تو پہلی جنگ عظیم میں ہم جرمنی کے اتحادی بن گئے تو مار کھا لی, جرمنی پٹا تو ہم بھی پٹ گئے, ٹھیک ہے. اگر پہلی جنگ عظیم میں ہم جرمنی کا ساتھ نہ دیتے, آج جرمن کے نا مسلمانوں سے بڑے اچھے تعلقات ہیں اس وجہ سے, ترکی سے بھی بڑے اچھے, ان کو پتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا, کیونکہ 2 بلاک بن گئے تھے نا, ہم جرمن کے ساتھ تھے, وہ پٹے تو ہم بھی گریوی میں, جب ظاہر ہے دوست پٹتا ہے تو پھر ہم بھی گریوی میں پٹے, اور ہماری خلافت کی ایسی کی تیسی ہو گئی. اور اس میں ہمارے بھی بہت سارے قصور تھے. اس میں مذہبی لوگوں کا ایک بہت بڑا قصور یہ تھا کہ وہ پرانی روایات کو پکڑ کے رکھے ہوئے تھے. وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں جتنی ترقی کرنی چاہیے تھی, اس ترقی میں کسی حد تک رکاوٹ بنے ہوئے تھے. بہت ساری چیزیں زمانے کے حساب سے اپڈیٹ کرنی تھی, وہ نہیں کر رہے تھے. بڑے مسائل ہیں, اور بہت سارے مسائل ہیں. تو خیر وہ خلافت کا خاتمہ ہوا.